सलोकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा सलवा। जो हजरात बाहर तशरीफ़ फरमा है उनसे अदबन मारूज़ा है मेरा, कुछ देर के लिए फ़र्श मसरत पे तशरीफ़ लाएं ताकि हिम्मत अफजाई का सबब बन जाएं। आप ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, शोरा के दरमियान हायल नहीं होना चाहता, बानियान की ख्वाहिश है तो कुछ ज़िक्र इंशाअल्लाह कुरान हकीम की रोशनी में हबीब इब्न मज़ाहिर का करने का इरादा है। एक मारिफत की सलवात पढ़ के सहारा दें आप सब। सबसे पहले तो बारगाह इज़्ज़ती में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैदर भाई को सेहत और तंदरुस्ती से नवाजे कि उन्होंने एक मुनफरिद आशुर खाने के तामीर की है, आशुर खाने हबीब इब्न मज़ाहिर, और दुआ है कामी से आले अबा सैयद ज़िया अब्बास नकवी साहब के हक़ में भी कि उनके मशवरे से एक मुनफरिद जश्न भी कायम हुआ है। तमाम हाज़रीन के हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब को दुनिया और आखिरत की हर खैर से नवाजे। सलवा। अज़ीज़ान मोहतरम, गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, मुख्तसर गुफ्तगू रहेगी। आगाज़ करता हूँ एक सवाल व जवाब से। देखें, याद रखें आप, सवाल सेहतमंद जहन की अलामत होता है। सवाल करना और उस पर फिक्र करना ये पहचान है मोमिन की। जो लोग दीन पर तवज्जो नहीं देते, ना वो सवाल करते हैं ना फिक्र करते हैं, ये कहकर ज़िंदगी गुजार लेना कि भाई इससे हमें क्या करना है, तो ये पता चलता है कि ये वो लोग हैं जो रस्मी अज़ादारी कर रहे हैं, रस्मी खुशियाँ मना रहे हैं। जिसकी तवज्जो दीन की तरफ होगी यकीनन उसके जहन में सवाल आएंगे, क्योंकि सोचने वाला दिमाग ही सवाल कर सकता है। अक्ल होगी तो सवाल होगा, फिक्र होगी। इसीलिए मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम क्या इरशाद है कि मेरा चाहने वाला साहिब अक्ल होता है, और अक्ल की पहचान यही है कि कमाल से मुतासिर होता है, नकाइस से नहीं। तो अजीज़ान मोहतरम, सवाल एक बड़ा अच्छा आया, इसी उन्वान के तहत आया था, इसीलिए मैं तकरीर में शामिल कर रहा हूँ कि आयत भी है, कई अक़वाल हैं, सभी जानते हैं। एक कौल बस तकमील ज़ाबिते के लिए कि 10वें इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का इरशाद है, अहसनुल इबादा, सबसे अफजल तरीन अहसन इबादत, कहा ज़िक्रोना व फ़िक्रोना, हमारा ज़िक्र करना, उस पे फ़िक्र करना। तो जाहिर सी बात है कि फ़िक्र लाजिमा है और अहम इबादत है, अजीम इबादत है। सिर्फ ये नहीं कहा कि इबादत है, अहसनुल इबादा, सबसे अहसन। और पूरी रिवायत ये अली फिल कुरान किताब में मौजूद है कई हवालों के साथ कि साइल ने सवाल किया था इमाम से, क्या सोमो सलातो हज से भी अहसन कोई इबादत है, नमाज और रोज़ा और हज से? तो इमाम ने कहा कि है। तो तमाम अहले बज़्म परेशान हुए और कहा, मौला इससे अहसन? कहा हाँ, ज़िक्रोना व फ़िक्रोना, हमारा ज़िक्र और उस पर फ़िक्र करना। इसीलिए हम कद्र करते हैं शोरा हजरात की, क्योंकि ख़ास तौर पे शायरी का इन्हिसार होता ही है फ़िक्र पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसन इबादत में शरीक रहते हैं हम सब जश्नों में। तो सवाल ये था, कहीं ये तो नहीं है कि असहाब का जिक्र भी इबादत है? भाई हबीब हों, सलमान हों, ये सब अंसार हैं या सहाबी हैं, लेकिन कौल में तो ये है कि ज़िक्रोना व फ़िक्रोना, कि अहले बैत का जिक्र इबादत है और उस जिक्र पर तफक्कुर करना
عظیم عبادت. لیکن کسی قول میں یہ تو نہیں ملا کہ اصحاب کا ذکر عبادت ہے. تو سوال تو معقول ہے، اور جب سوال ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی فضیلت سامنے آ جاتی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے، تجربہ ہے، کہ جب بھی کوئی سوال ارکان اعضاء پر آئے، آل نبی پر آئے، چاہے وہ علم کے اضافے کے لیے ہو یا اعتراض کی شکل میں ہو، تو ہمیشہ اللہ کا کلام قرآن حکیم مددگار بنتا ہے. اب سوال یہ تھا کہ بھئی اہل بیت کا ذکر تو عظیم عبادت ہے، یقیناً ہے، لیکن کیا ان کے اصحاب کا ذکر بھی وہی معیار رکھتا ہے؟ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ جو مناسب سمجھتا ہے ہم بھی اسے مناسب سمجھتے ہیں، کہ سورہ دہر میں اس نے جناب فضہ کا ذکر کر کے بتا دیا کہ ان سے جو وابستہ ہو جائے ان کا ذکر بھی عبادت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس آیت کے زمرے میں بی بی فضہ بھی موجود ہیں. صلوات بھیج دیں محمد. تو ہمارے یہاں کا کوئی عمل بغیر نص قرآن ہوتا ہی نہیں ہے، الحمدللہ. ارے بھائی میں اب شخصیات کی کیا بات کروں. حد یہ اللہ نے تو علی کے گھوڑے کے چلن کی قسمیں کھائی ہیں، بتا دیا ان سے اصحاب نہیں، جانور وابستہ ہو جائیں تو ان کا ذکر عبادت ہو جاتا ہے. معرفت کی صلوات پڑھیں حضور. ایک صلوات پڑھ دیں اور کرسی دے قریب آ جائیں. رضوی صاحب یہاں ایسا بیٹھ جائیں، ہمت افزائی ہوتی ہے اور کیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ آل نبی سے جو وابستہ ہو گیا تو اس کا ذکر، حتیٰ کہ جانور ہے گھوڑا، لیکن اللہ اس کی قسمیں کھا کے بتا رہا ہے کہ یہ علی کا گھوڑا ہے. تو پتہ یہ چلا پھر حبیب کا کیا مرتبہ ہوگا، فضہ کا کیا ہوگا، جون کا کیا ہوگا. تو حضور آج ایک کوشش ہے، بس ایک آیت سے، کوئی زیادہ تفصیلی تقریر نہیں ہے، ایک آیت سے میں جناب حبیب ابن مظاہر کی ایک عظمت ظاہر کروں گا. لیکن اس آیت تک پہنچنے کے لیے ممی کچھ منگاؤں گے آپ کے لیے زیپٹو سے؟ دودھ، دھوپ، دیا، بتی، لائٹر، میچ باکس. کچھ ٹھنڈا پیے؟ زیپٹو کروں کیا؟ کوک زیرو، کوک، ڈائٹ کوک، کیا لے گا بتا؟ سنیکس لے لو، چپس، ٹیپس، کھاکرا، بھاکرواڑی، ڈائٹ چیوڑا. یو آئی ایم آرڈرنگ. کسی کو چاہیے ٹونک؟ ارے نہیں میں کرتا ہوں. نہیں میں کروں گا. نہیں میں کرتا ہوں. میں کر رہا ہوں. پہنچنے کے لیے ایک تمہید ضروری ہے، کیونکہ اگر فوراً میں آیت سنا دوں تو شاید بات نہیں پہنچے گی. تو وہ بات پہنچانے کے لیے تھوڑی تمہید کہ قرآن حکیم سے ہم نکات کیسے لیتے ہیں اور امام نے آپ کو کیا اجازت دی ہے، کیا طریقہ بتایا ہے، وہ طریقہ پہلے میں بیان کر دوں آپ کو، تو پھر اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. دیکھیں آیت کے ظاہر میں جو ہے وہ اور جو باطن میں ہے دونوں کو لینا ہے، یہ اتنا کافی نہیں ہے. ایک طریقہ امام نے یہ بھی بتایا، جو ظاہر ہے اسے بھی لو، جو باطن ہے اسے بھی لو، اور جو ضد پر آئے وہ بھی حصہ ہے پیغام کا. جو ضد پر آئے، اب سوال یہ ضد کیا ہے، اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. سورہ دخان میں اللہ رب العزت فرعون اور اس کے ساتھیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ مشرک تھے، انہیں ہم نے غرق کر دیا اور یہ ایسے تھے فما بکت علیہم السماء والارض، کہ ان پر زمین اور آسمان آنسو نہیں بہاتے. بھئی یہاں پہ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ مومن پہ بہاتے ہیں، یہ کہا مشرکین پہ نہیں بہاتے. اب امام نے طریقہ بتایا تھا، اس کی ضد دیکھو تو پتہ یہ چلا آیت میں یہ بھی اشارہ ہے مشرکین پہ، یہ زمین اور آسمان آنسو نہیں بہاتے. اس کی ضد کیا ہے؟ مومنین پر بہاتے ہیں. تو پوچھا گیا امام سے، ایسا نہیں ہے، تفسیر موجود ہے، چھٹے امام سے سوال ہے اس پر کہ مولا اس آیت میں تو اللہ کہتا ہے زمین اور آسمان آنسو نہیں بہاتے، تو کسی پر بہاتے بھی ہیں؟ کہا کہ ہاں ہمارے جد حسین پر بہاتے ہیں. ضد آ گئی اس میں.
اور ایک آیت ہے مثال کے طور پر، خالی تمہید ہے یہ اس آیت کو سمجھانے کے لیے، کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے سورہ انفال میں کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُومَ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے رسول ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں اور ان کی قبروں کے پاس کھڑے نہ رہیں۔ کیوں؟ وَهُمْ مَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، کیونکہ وہ مر گئے اور فاسق تھے۔ تو پتہ یہ چلا فاسقین کے قبروں پہ جانا منع ہے، مومنین کی قبروں پہ جانے کی اجازت اسی آیت میں مل گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں ضد بیان کر رہا ہوں۔ اب آئیے ایک آیت جو اس موضوع سے مربوط ہے، ایک اشارہ ہے اس میں، سورہ انفال کی آیت نشان 28۔ دیکھیں آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا اور جو پڑھتے ہیں ان کے علم میں ہے، کئی اقوال ہیں کہ اولاد سے محبت کرو، اولاد کی اچھی تربیت کرو، اور اگر اپنے بچوں سے کوئی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ فطرت میں بھی اللہ نے ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت رکھی ہے، لیکن آیت ایک عجیب پیغام دے رہی ہے آپ کو۔ اللہ کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ اولاد اور یہ جو مال و دولت ہے یہ فتنہ ہے۔ سوال یہ ادھر رسول کہہ رہے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں اولاد سے محبت کرو، اچھا پھر دولت کے لیے ممانعت نہیں ہے، مولا کا ارشاد ہے دولت کماؤ مگر دین کی خاطر۔ تو پتہ یہ چلا کہ دولت سے بھی انکار نہیں کیا، اولاد کی محبت سے بھی انکار نہیں ہے، تربیت میں ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ دونوں محبتیں فتنہ ہے۔ اب سوال یہ اس آیت کو سمجھے کیسے؟ بھئی آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم تک 1,24,000 انبیاء آ گئے۔ مجھے یہ بتائیں یہ پیغام تو آغاز سے ہی تھا کہ فطرت میں محبت رکھی اولاد کی، اور دولت کی لالچ کسے نہیں ہے، سب کو رہتی ہے، ضرورت سب کی ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے یہ فتنہ ہے۔ اب سوال یہ ہے قرآن نے فتنہ کیوں کہا؟ تو 73 فرقوں کے جو بڑے جید علماء ہیں، مفسران قرآن ہیں، ان کو ہم نے پڑھا سمجھنے کے لیے کہ سب کیا کہتے ہیں اس آیت پر، تو سب نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو اولاد کی محبت ہے اور دولت کی لالچ ہے، یہ کہیں تمہیں ایمان سے دور نہ کر دے۔ جب یہ ایمان کے خلاف لے کر جائے تو فتنہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان محبتوں میں یہ طاقت ہے کہ جو ایمان کے آڑے آ سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کون ہے ایسا جو ان محبتوں سے تمہیں نکال لے؟ 1,24,000 انبیاء نبوتوں کا کار تو کر کے گئے، مگر یہ جذبہ پیدا نہیں کر سکے انسان میں، حتیٰ کہ رسول اللہ پیدا نہیں کر سکے۔ مگر 61 ہجری یوم عاشورہ حسین نے 24 گھنٹے ایسے گزارے کہ وہ عاشور سے لے کے آج تک ہر بندہ مومن کے دل میں وہ جذبہ ہے کہ اولاد اور دولت کو نام حسین پر قربان کرنے تیار ہو گیا۔ آج کسی سے پوچھ لے آپ، حسین کے نام پر اولاد قربان ہوتی ہے، ہو جائے۔ اللہ فتنہ کہہ رہا تھا، اسے ثواب بنا دیا حسین نے۔ وہ جذبہ نصرت کا پیدا کر دیا کہ اب کوئی مومن اگر ہے کائنات میں تو اولاد کو نام حسین پہ قربان کرنے پیچھے نہیں ہٹتا۔ ارے مثالیں تو سامنے ہیں نا، کیونکہ مولا کا ایک ارشاد ہے اگر کسی چیز کا تم دعویٰ کرتے ہو تو عملی ثبوت بھی دیا کرو۔ تو عملی ثبوت تو ماں باپ دیتے ہیں، زنجیر ہاتھ میں دے کے بچوں سے کہتے ہیں نام حسین پر خون بہا کے آؤ، یہ عملی ثبوت ہے کہ ہم حسین پر جان قربان کرنے تیار ہیں۔ تو حسین نے، اللہ نے جن محبتوں کو فتنہ کیا کہا تھا بتا دیا۔ اچھا ایک بات کہوں،
حسین نے تو خود ایسی زندگی گزاری، مگر یہ قربانی کا اظہار تو 72 نے کیا نا. تو پتہ یہ چلا آج جو مومنین کے دل میں جذبے ہیں کہ اہل بیت سے مودت کا اظہار کیسے ہو، شاید ہم نہیں سمجھ سکتے. شب عاشور انصار نے بتا دیا کہ ان سے اگر محبت ہے جو اللہ نے مانگی ہے اظہار کرنا ہے تو ایسے کرنا کہ ہر محبت کو دل سے نکال دینا. تو یہ احسان ہے انصاران حسین کا جس میں ایک حبیب بھی موجود ہے. اچھا بھائی، انصار کے لیے ان کا مرتبہ کیا ہے؟ خیر زیارت ناہیہ سبھی جانتے ہیں. 12ویں امام نے کیا کہا؟ انصاران حسین کے لیے کہا کہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. یعنی کہ باپ اللہ کی حجت ہے، امام ہے، معصوم ہے. 12ویں امام یہ کہتے ہیں کہ وہ قربان ہو جائیں. اور 8ویں امام کے دور میں ایک روایت ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے تھے چاہنے والے. ایک چاہنے والے نے جب 8ویں امام نے کربلا سنائی تو ایک جملہ کہا کہ مولا اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی ناصروں میں رہتے. یہ سننا تھا کہ روایت کے الفاظ ہیں، امام کے چہرے پہ جلال آ گیا، نظریں بلند کی اور کہا کہ یاد رکھو کبھی انصاران حسین سے تشبیہ نہیں دینا خود کو. شاید بات نہیں پہنچی. میں حسین کی بات نہیں کر رہا ہوں، انصار کی کر رہا ہوں. انصار سے تشبیہ نہیں دینا. تو اتنے اعلیٰ مرتبت ہیں یہ، اس کے باوجود حبیب کی ایک انفرادیت ہے. انصار میں ہونے کے باوجود حسین نے کہا میرا دوست ہے. نہیں حضور، ایک بات کہتا ہوں، ہم علی کے شیعہ ہیں. جب کوئی پوچھتا ہے بھئی شیعہ کے معنی کیا ہیں تو دوست، ہم علی کے دوست ہیں. تو آپ کا کہنا کہ میں علی کا دوست ہوں سند نہیں ہے. علی کبھی کہہ دیں کہ تم میرے دوست ہو تو سند بنے گی نا. نہیں، بات پہنچاؤں گا ابھی. حبیب نے یہ نہیں کہا میں حسین کا دوست ہوں، حسین نے کہا کہ حبیب کو میں دوست ہوں. نہیں، تاریخ یاد آنی چاہیے آپ کو. لفظ دوست کہیں استعمال ہوا ہے خیبر میں. اچھا، یہ جو جملہ میں ابھی رسول اللہ کا سنانے جا رہا ہوں، یہ امت کے جتنے بڑے فرقے ہیں سب متفق ہیں اس جملے سے. آپ تو کئی بار سنے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا خیبر میں؟ کل اسے علم دوں گا جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے. اگر جملہ صرف اتنا ہی کہتے تو سب شامل ہو جاتے کہ بھئی ہم بھی دوست رکھتے ہیں، لیکن نہیں، رسول اللہ نے دوسرا جملہ کہہ کر سب کی نفی کر دی. کہا کل اسے علم دوں گا جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہیں. پتہ یہ چلا ان کی جانب سے دوستی کا اعلان ہونا چاہیے. تو حبیب کے لیے یہ نہیں تھا کہ حبیب نے کہہ دیا میں دوست ہوں، مورخین نے کہہ دیا. نہیں، حسین نے کہا میرا دوست ہے. دوست ہے کہنے کے ساتھ ساتھ ایک لقب دیا. اور جب معصوم لقب دیتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ جذبہ محبت میں کہہ دیتے ہیں. جو کہیں گے وہ معنی اس وجود میں رہیں گے. رجل الفقی کہا. مسئلہ یہ ہے کہ بھئی حبیب کی ملتی نہیں، تاریخوں میں کتابوں میں نہیں ہے، کیا کریں، واقعات تو ملتے نہیں. اور فقہ کے معنی کیا ہے؟ فقاہت ہوتی کیا ہے کہ جو مسئلہ قرآن اور اقوال میں پوشیدہ ہے، ظاہر بظاہر بیان نہیں ہوا، گہری فکر سے کوئی نتیجہ نکالنا جو قرآن اور اقوال کی روشنی میں ہو، اسے اس نان سٹک نائف ٹول کے ساتھ سبزیاں اور فروٹس کاٹنا اب بنے گا ایفرٹلیس، اور اس کے میگنیٹک گرپ کے ساتھ پائے بہترین کنٹرول اقوال کی روشنی میں ہو، اسے فقہ، علم فقہ کہتے ہیں، فقاہت اسی کو کہتے ہیں. اب حسین نے کہہ دیا رجل الفقی،
اور اگر فقاہت کا کوئی مسئلہ حبیب سے ظاہر نہ ہو تو پھر امام کی بات ادھوری رہ جائے گی. تو عاشور کے دن ایسا مسئلہ حل کیا ہے جو آج تک سوال تو ہے لوگوں میں, بھئی عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ امام نے کہا تھا رجل الفقی, فقہ جاننے والا مرد. یہ تھا فقہی مسئلہ, بتا دیا. جب دشمن نے کچھ بد کلامی کی, حبیب غیظ میں آئے, جذبہ نصرت لے کر گھوڑے پہ سوار ہو گئے. مولا نے کہا حبیب نماز کا وقت ہو چکا ہے, نماز پڑھتے جاؤ. بھائی مسلمان ہونے کی حیثیت سے نماز پہلے سے واجب, اور امام وقت کہتا ہے پڑھتے جاؤ تو یہ حکم بھی واجب. دو واجبوں کے سامنے حبیب جواب دیتے ہیں, نماز پہلے سے واجب. دیکھیں یہ جرت ہے نا, کوئی نہیں کر سکتا تھا. انصار میں کسی میں ہمت نہیں تھی کرنے کی, یہ ہمت پیدا ہوئی دوست کہنے کی وجہ سے. بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں. دوستی کی کچھ شرطیں ہیں. اگر کسی کو دوست کہہ دیں تو اختلاف رائے پر بحث کرنے کی اجازت مل جاتی ہے. حسین نے جب حبیب کو دوست کہہ دیا تو دو مسئلے حل ہو گئے. یہاں پر عزاداری اور نماز میں افضل کیا ہے آج تک سوچ رہے ہیں. حبیب عاشور کے دن بتا چکے ہیں, امام وقت کے سامنے کہہ رہے ہیں پہلے آپ کی نصرت میں جاؤں گا. تو پتہ یہ چلا یہ جو آج عزاداری ہے, یہ جو شعرا کلام سناتے ہیں قول معصوم سے, یہ نصرت حسین ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور کوئی بات بغیر قرآن تو میں کرتا ہی نہیں آل نبی کی شان میں کہ دوستی کو یہ اختیار کہاں سے ملتا ہے. وہ مثال بھی سن لیں آپ. 1,24,000 انبیاء میں ایک نبی کو خلیل کہا اللہ نے, ایک نبی کو خلیل کہا. خلیل کے معنی دوست کے ہیں, توجہ سے سنیں. اور ایک کو حبیب کہا. حبیب اسے کہتے ہیں زبان کے اعتبار سے کہ جسے حبیب کہہ دیں, پھر یہ تقاضا ہے اس لفظ کا کہ زندگی میں اس سے کبھی ناراض نہ ہونا. یہ تقاضا ہے حبیب کا. بہت اہم بات. ابراہیم کو خلیل کہا, دوست کہا. تو جب جیسے ہی دوست کہا انہیں معلوم ہو گیا میرا اختیار کیا ہے. اب قرآن سنیں آپ, اب قرآن سنیں آپ. سورہ ہود 11واں سورہ, اللہ رب العزت بیان کرتا ہے ابراہیم ہم پیغمبر لوط کی امت پر عذاب نازل کرنے والے ہیں. اب آیت سنا رہا ہوں. تو ابراہیم نے اللہ سے بحث نے کی, جدال کیا. یجادلونا فی قوم لوط, اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم نے امت لوط کے, ہاں جھگڑا لفظ ہے, ترجمہ یہی ہوگا یجادلونا فی قوم لوط. ہم نے دیکھیں ابراہیم, اب لوگوں نے 8ویں امام سے پوچھا مولا ابراہیم اللہ کا پیغمبر, بھلا وہ اللہ سے جھگڑا کیسے کرے گا, بحث کیسے کرے گا؟ امام نے ایک لفظ میں جواب دیا, معلوم نہیں, اللہ نے ابراہیم کو دوست کہا تھا. پتہ یہ چلا دوست کا یہ اختیار ہوتا ہے, وہ سمجھ گئے تھے. اختلاف رائے پہ بحث کروں, مگر آئیے دوست تھے, یہ دوست تھے نا, خلیل تھے. جھگڑ بھی لیا, جدال بھی کیا, بحث بھی کی, اللہ نے عذاب کو نہیں ٹلایا. وجہ آؤ دیکھیں, ایک ایک آیت میں, ہر آیت میں آل نبی کا ذکر فضیلت بیان ہوتی ہے. یہی لفظ جدال جناب عباس نے اپنے خطبے میں رکھا ہے. سرحد مدینہ پر اہل مدینہ جب چھوڑنے آئے ہیں امام حسین کو 28 رجب, کہا عباس ہمارے فضائل بیان کرو.
تو جناب عباس نے امام حسین کے فضائل میں یہ جملہ کہا، اے اہل مدینہ یاد رکھو یہ حسین کون ہے؟ یہ وہ ہے جو اللہ سے جدال کر کے تم پر سے عذاب کو ٹلا سکتا ہے۔ ابراہیم جدال کر سکتے ہیں، عذاب نہیں ٹلا سکتے۔ حسین فخر ابراہیم ہے۔ تو عزیزان محترم، بس یہ ایک تمہید تھی کہ آیت سے استفادہ کیسے ہوتا ہے، وہ تو میں نے بیان کیا۔ بس ایک آیت اور تمہید تمام۔ ایک سلوات اور پڑھ دیں آپ معرفت کی۔ سورہ طٰہٰ، واقعہ آپ سب جانتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ واقعہ سنا رہا ہے آغاز کی آیتوں میں، 8ویں یا 9ویں آیت ہے یہ، کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام 25 سال کی عمر تھی آپ کی، پھر آواز آئی کہ یہ ایک طرف بڑھنے لگے۔ اس کے بعد ایک وادی آئی جسے قرآن نے وادی مقدس کہا۔ جیسے ہی یہ وادی مقدس میں داخل ہو رہے تھے، آواز الہی آئی، فَقْلَعْ نَعْلَيْكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی نالین اتار دو۔ 11ویں امام سے پوچھا گیا، مولا یہ جو نالین تھی موسیٰ کے پیر میں، کیا یہ نجیس جانور کی جلد تھی؟ تو امام نے کہا نہیں، وہ معصوم ہیں، نبی ہیں، بھلا وہ کیسے پہنیں گے؟ کہا پھر اللہ نے یہ جو کہا فَقْلَعْ نَعْلَيْكَ يَا موسیٰ، اپنی نالین اتار دو، یہ کیوں حکم تھا؟ ظاہر اور باطن دونوں بیان کیا امام نے، توجہ سے سن لیں۔ میں حبیب ابن مظاہر کی فضیلت بیان کر رہا ہوں اس آیت سے، بہت توجہ۔ کہا کہ دیکھو ظاہر اس آیت کا یہ ہے کہ مقدس مقام پر جاؤ تو نالین اتار دینا چاہیے، یہ تھا حکم۔ باطن یہ ہے کہ فقلا نالی کا ایک محاورہ ہے عرب کا، کہ نالین اتار کے آؤ، مطلب دل میں جو اپنے اقربا کی محبت ہے وہ اتار کر آؤ۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے میرے پاس آ رہے ہو تو دل میں جو عزیز و اقربا کی محبتیں ہیں وہ اتار کر آؤ۔ سوال ہوا مولا اس وقت ان کے دل میں کس کی محبت تھی؟ کا زوجہ کی محبت تھی۔ ارے 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 کیا ہے؟ موسیٰ ہیں اولی العزم 5 پیغمبروں میں ایک ہے، لیکن اللہ کو کہنا پڑ رہا ہے میری بارگاہ میں آؤ تو زوجہ کی محبت اتار کر آؤ۔ یہ حبیب ہے، گھر کے باہر قدم رکھتے ہی زوجہ اور بیٹے کی محبت دہلیز پر اتار کے آئے تھے۔ حسین کے پاس جب آئے ہیں خلوص کے ساتھ آئے، نہ دل میں بیٹے کی محبت ہے نہ زوجہ کی محبت ہے۔ اسی لیے اب وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے۔ چھٹے امام نے کہا تھا کہ ماں سبق جو انبیاء ہیں سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم امت محمدی میں ہوتے، پتہ یہ نہیں